रहमत अल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्लाम और ज़हन जदीद के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान, जो मौज़ूआत पर हमारे साथ एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं, आपके सवालात हम लेते हैं। और इस प्रोग्राम में हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का बीड़ा उठाया है वो ये है कि जनाब जो हमारा आज का नौजवान है, जो हमारा ज़हन जदीद है, प्रोग्राम का नाम भी ज़हन जदीद है उन्वान, तो ज़हन जदीद जो है यानी आज के अहद का जो नौजवान है उसके सोचने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है हर अहद के कुछ तकाज़े होते हैं। आज जितनी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, आज जितनी हम एडवांसमेंट के ज़माने में हैं, तो बहुत तेज़ी से हमारे सोचने के अंदाज़ बदल रहे हैं। हमारी कदरें भी दम तोड़ रही हैं, हमारी पुरानी कदरों की जगह नई कदरें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। बहुत सी चीज़ें, वो इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो मुरव्वत, वज़ादारी और कदरें, वैल्यू, ये सारी की सारी जो हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी की अफरा तफरी में जो हैं सारी की सारी रुल गई हैं। मैं जो जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माज़रत के साथ, तो बहुत सी कदरें हमारी मिट गई हैं। हमारी तिजारती कदरें बदल गई, माशरती कदरें, ख़ानदानी कदरें बदल गई हैं। तो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिन पर मैं चाहता हूँ कि इस माशरे के जो अहद हाज़िर के मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इनसे मशवरा कर लेते हैं हबीबुर रहमान साहब से कि आज माशरती कदरें या जो बदलती हुई वैल्यूज़ हैं, हमारी अक़दार जो तब्दील हो, इस पर बात कर लेते हैं आज हम। पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है ये, और तकरीबन दुनिया के हर माशरे के अंदर इस वक्त साबिक़ा जितनी कदरें और अक़दार हुआ करती थी वो बहुत तेज़ी के साथ रूबा ज़वाल हैं, सिर्फ बदल नहीं रही है। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है? ये हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का ये इस वक्त। अच्छा, इसकी कोई वजह? इसकी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ साथ बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर कोई भी माशरा है वो यानी कदरों की तब्दीली के हवाले से तीन किस्म के अफराद पर मुश्तमिल होता है। पहला ग्रोह उन अफराद का होता है जो बहुत मेहनत और जिद्दोजहद के ज़रिए से अच्छी कदरों को महफूज बनाने की तगोदो कर रहे होते हैं, उसके हवाले से ख़ुद भी यानी उन कदरों पर अमल करते हैं और उन कदरों के उस अच्छे पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की भरपूर मसाई का बेड़ा भी उन्होंने उठा रखा होता है। दूसरे अफराद का ग्रोह उन लोगों पर मुश्तमिल है कि जो सिवाय शर और फसाद के बल्कि अच्छी चीज़ों को बुरा बनाने की जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे होते हैं। उनका मतमा नज़र ये हरगिज़ नहीं होता कि वो नेकी रहे, अच्छी कदर के तौर पे बाकी रहे और बुरी कदरें वो पनप ना सकें, वो फ़रोग़ ना पा सकें। तीसरा ग्रोह नौजवानों का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो नौजवानों का है कि नौजवानों का तीसरा ग्रोह इस मामले में उमूमन वो इनडिफरेंट रहता है, यानी वो उसका ना अच्छाई के साथ लेना देना होता है ना बुराई के साथ लेना देना होता है। हाँ, जो चलो तुम उधर को हवा हो, बिल्कुल। तो जिधर की हवा होती है वो उधर की चल पड़ते हैं। जहाँ का हल्ला गुल्ला होता है, जहाँ को देखते हैं कि लोग कुछ ज़्यादा जमा हो गए हैं, लोग किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ ख़ानदानी कदरें थीं। नाज़रीन मोहतरम, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये नौजवान जो प्रोग्राम सुन रहे हैं ये मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश ना करें। इससे हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ कुछ रिवायत थी, हमारे ख़ानदानी कदरें थी। ख़ानदानी कदर ये थी कि बड़ों के सामने कोई चीज़ चबाते हुए नहीं जाना चाहिए। मतलब पान तो खैर वैसे मुनासिब नहीं समझा जाता था। टॉफ़ी चबाते हुए, चिंगम चबाते हुए नहीं जाना चाहिए। बड़े जब गुफ्तगू कर रहे हों, बड़ों से जब गुफ्तगू हो रही तो नज़र झुका के गुफ्तगू करनी चाहिए। बड़े जब तक खड़े रहें तो एहतरामन बैठना नहीं चाहिए उनके, तो ये कुछ वज़ादारियाँ थीं। जब तक हम दस्तरखान पे बैठते थे और जब तक वालदा या जो बड़े हजरात थे वो इजाज़त नहीं देते थे, भाई खाना खाओ बिस्मिल्लाह करो, हम हाथ नहीं बढ़ाते थे। ये कुछ वैल्यूज़ थी। अब ये है कि तालिब इल्म क्लास में आता है तो हाथ में चाय का गिलास या जूस लेकर का डब्बा लेकर आता है, मुंह में चिंगम होती है, मुँह का जुगाली कर रहा होता है और खड़े होकर एक सवाल कर, सर आपसे एक सवाल पूछना है, ये कहते कहते वो 10 मरतबा मुँह की जुगाली करते हैं। ये हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ थी जो हमें घरों से सिखाई जाती थी। तो इसका मतलब है कि हमने घरों में सिखाना छोड़ दिया। देखें, बुनियादी तौर पर जो कदरें हैं वो कदरें क्या हैं? आला मयार के अखलाकी उसूल जिनकी पाबंदी हमारे यहाँ ख़ानदानों में हुआ करती थी।
تو جب تک خاندان کا ادارہ مستحکم تھا، والدہ گھر پہ ہوتی تھیں، والد اپنی اولاد کو توجہ دیتے تھے، گھر میں دادا دادی وہ بھرپور طریقے سے اپنے پوتوں نواسوں نواسیوں کی پرورش کرنے میں اپنا حصہ ملاتے، تو اس وقت تک بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز اور ان کے درمیان فرق کرنے کا بالکل، کیونکہ وہ ہر بات پہ روک ٹوک کرتے تھے، اور روک ٹوک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بچے کو برائی سے بچا کر کے اچھائی کی راہ پر گامزن کیا جائے، برے اخلاق کو چھڑوا کر کے اچھے اخلاق کی طرف متوجہ کیے جائے، بری عادتوں سے اس کو نفرت دلوائی جائے اور اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کی اس کو ترغیب دلوائی جائے۔ لیکن جب گھر کا ادارہ کمزور ہوتا چلا گیا، گھر میں اول تو یہ ہے کہ بہت ساری والدائیں وہ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کسی ضرورت کے تحت وہ گھر سے نکل کر کے کسب معاش کا معاملہ شروع ہو گیا، تو یقیناً والدہ کا گھر پہ نہ ہونا، اس کی موجودگی گھر میں سے اگر نہیں رہ پاتی تو اس کا مطلب یہ والدہ کا نہ ہونا، دیکھیے ایک تربیت کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے، اگر بچہ اس انسٹیٹیوشن میں ہی نہیں رہا تو وہ تربیت کہاں سے پائے گا؟ نہیں، ہم جہاں پر والدہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے نا، والدہ اگر گھر پر نہیں رہ پاتی ہے، وہ اپنی اولاد کو توجہ نہیں دے پاتی ہے، ضرورت اور مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اس ادارے کو ختم کر دیا، کیونکہ گھر تو وہ ادارہ تھا کہ تربیت وہیں سے ملا کرتی تھی۔ بچہ جب تک اسکول جانے کے سفر کا آغاز نہیں کرتا تو اس سے قبل کی جتنی عمر ہوتی، اچھا برا کرو نہ کرو، بری بات اچھی بات، بھئی اس طرح بات کرو، یہ لو یہ چھوڑ دو، یہ ساری باتیں والدہ سکھاتی تھیں۔ اچھا، کچھ چیزیں والدہ سکھاتی تھیں، اور ناظرین محترم کچھ رول ہمارے تعلیمی اداروں کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو گھر سے تو ہم تیار ہو کے نکل جاتے تھے، اور جب اسکول جاتے تھے تو اسمبلی کے بعد جو ہے وہ ہمارے ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ ایک ایک بچے کے پاس آتا تھا، دانت چیک کرتے تھے، پیلے تو نہیں ہیں، ناخن چیک ہوتے تھے، ناخن چیک کرتے تھے، بڑے ہوئے تو نہیں ہیں، بال چیک ہوتے، تیل لگا ہوا، شیمپو کا زمانہ نہیں تھا، تیل لگاتے تھے بھائی، اور کپڑے چیک ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں گا، ہے نا، بوڑھا لگتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ کے بالوں میں تیل نہیں لگا ہوا، لباس چیک ہوتا، دھبا تو نہیں لگا ہوا انک کا، اچھا فاؤنٹن پین استعمال کرنے کا زمانہ تھا تو دیکھتے تھے کہ یہاں انک تو نہیں لگی ہوئی، یعنی یہ بھی سلیقہ تھا بہت کہ صاحب آپ فاؤنٹن پین استعمال کر، انک والا قلم استعمال کر رہے ہیں تو انک تو نہیں لگی ہوئی آپ کے ہاتھوں میں، تو یہ کلچر تھا، اب وہ نہیں۔ کلچر دیکھیں، یہ تو بہت یعنی اداروں کی طرف سے اس کی بھرپور طریقے سے رعایت کی جاتی تھی کہ ہر بچہ جب آ کر کے اپنی کلاس کے اندر داخل ہو اور بیٹھے تو اس سے پہلے جتنے بھی اخلاقی لوازمات تھے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کر چکا ہو۔ بعض اداروں میں تو یہ تھا کہ صبح اساتذہ کو سلام کرتے ہوئے طلباء جو ہے وہ جا کر کے اس کے بعد کلاس میں بیٹھتے تھے، استاد آیا، اب نہیں ہوتا ایسا، نہیں اب بالکل ایسا نہیں ہوتا، استاد آتا تھا سارے طالب علم احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اب یہ روایت نہیں ہے۔ اب تو سلسلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے بنیادی طور پر کنزیومر سوسائٹی کے تحت اب طالب علم نہیں رہا، کلائنٹ ہے، اب وہ کلائنٹ ہے، کلائنٹ ہے، اب آپ کا جب وہ کلائنٹ بن گیا تو آپ کو تو صرف اس سے پیسے لینے کی غرض اور اس کے عوض میں ہر حال میں خوش رکھنے کی ضرورت ہے، اور پیسے لے کر کے اس کو وہ کچھ دینا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اب آپ کا مدعا اور مقصد یہ رہا تو کہاں کی تربیت، کہاں کا اخلاق، کہاں کی اقدار۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہم خود ہمیشہ دیکھتے رہے کہ والدین اگر ان کو لے کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو مسجد جانے سے پہلے ان کو بتلایا جاتا کہ بیٹا مسجد میں بات نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، سر پر ان کی ٹوپی کو اڑوا کر کے اور پہنا کر کے، اس کے بعد ان کو ان کے جسم پر عطر لگوا کر کے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دیکھیں پرفیوم لگانا منع نہیں ہے، لیکن پرفیوم لگانا صرف اس طور پر ہو کہ آپ اس کے ذریعے سے صرف خوشبو کو حاصل کر لیں تو آپ نے تو بہت بڑا اجر وہ گنوا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کہ آپ اگر خوشبو کو سنت سمجھ کر کے لگا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی طرف سے اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، آپ نے اس پورے تصور کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو بچہ جب اپنی تاریخ سے، تہذیب سے، اقدار سے اور اخلاقی تربیت سے کٹ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک اور بھی رواج تھا، مجھے یاد آیا آپ کے خوشبو لگانے پہ کہنے، ہمارے زمانے میں رواج تھا کہ آنکھوں میں سرما لگانا ضروری ہوتا تھا، اور ہیڈ ماسٹر چیک کرتے تھے بالکل، اور آج سرما کیوں نہیں لگایا؟ اچھا سرما لگانا بھی سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، یعنی بچوں کو والدین کی طرف سے اتنی معمولی سی بات اور عام روٹین کی بات نہیں بتلائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں بچوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں، ان کی آنکھیں، اور میرے خیال ہے بہت اب جو نئی جنریشن کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سرما لگانا سنت ہے، بہت سارے بچوں کو نہیں پتا، بہت سارے لڑکے
لڑکیوں کو نہیں پتا, بالکل نہیں, لگانا تو تصور ہی نہیں ہے, وہ تو سمجھتے ہی نہیں کہ سرما بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور نعوذ باللہ وہ اس کا بھرپور طریقے سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اور اس کی بنیاد پر انسان اپنی جہالت کا اقرار کرے, لیکن اگر اس کی جہالت اس درجے کو پہنچ جائے کہ معلوم نہ ہونے کو وہ علم سمجھ کر کے اور جس کو معلوم ہو اس کو جاہل سمجھ کر کے اور اس کے معلوم ہونے کا مذاق اڑائے, تو اس سے بڑھ کر کے افسوس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. کیا ہمارا نوجوان جو ہے وہ اقدار میں, ویلیوز میں تقسیم ہو رہا ہے؟ تقسیم بالکل ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا ادارہ اور تعلیمی ادارے جن بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسا طبقہ بچوں کا پیدا ہو رہا ہے جو آج بھی اپنی اقدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے بچے آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میرا بھی مشاہدہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اور ایک بڑا زبردست ٹرینڈ جو ہے وہ آیا ہے ویلیوز کے حوالے سے. مثلا مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا کے حوالے سے آیا یا ویسے, لیکن بہت عجیب سا ٹرینڈ آیا ہے کہ خواتین, لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں, ہمارے یہاں ایک تصور کر لیا گیا تھا کہ جو ایجڈ خواتین ہیں, عمردار عورتیں ہیں, وہی پردہ کریں گی اور وہی جو ہے اسکارف لیں گی اور حجاب کر لیں. لیکن آج کل کالج کی بچیاں, یونیورسٹی کی لڑکیاں, نوجوان لڑکیاں باقاعدہ حجاب لیتی ہیں, اور یہ ویلیو جو ہے یہ زندہ ہوئی ہے, ریوائیول ہے اس کا. ہم اپنی ایسی تمام بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش میں تو کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتا ہوں, ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا ناظرین, آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو شاذ و نادر کوئی لڑکی جو ہے برقع اوڑھ کے آتی تھی اور سب لوگ اسے دیکھتے تھے, یہ برقع اوڑھ کر آ رہی ہے. اور آج جو ہے شاذ و نادر ہی بغیر برقعے کی لڑکیاں, مطلب شاذ و نادر کیا ملتی ہے, لیکن کوئی بڑی تعداد میں بغیر برقعے والی, بغیر اسکارف والی, بڑی حجاب والی لڑکیاں نہیں ملتی. بنیادی طور پر ہمارے گزشتہ پروگرام کے اندر ایک بچے نے جو سوال کمیونزم کے تناظر میں کیا تھا, تو جب کمیونسٹ جو ریولوشن ہے وہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور اس کے نتیجے میں لیفٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیدا ہونے لگے مختلف اداروں اور یونیورسٹیز کے اندر, تو ان کے نظریہ حیات کے مطابق انہوں نے آزادی کے اس کلچر کو فروغ دینا چاہا اور انہوں نے کافی فروغ دیا. طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد اس وقت اس سے متاثر ہوئی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مسلمان نوجوان طلباء اور طالبات نے اسلام کی طرف رجوع کیا ہے, اور اسلام کی طرف رجوع کرنے کے بعد اب تو حجاب بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, وقفے کے بعد پروگرام اسلام اور ذہن جدید میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری نوجوان نسل میں, خاص طور پر ہماری آج کی جو لڑکیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ان کی صلاحیتوں پہ ہم تو انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ بھائی بڑی بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے کہ اس ماڈرن دور میں میڈیا ایرا کہلاتا ہے, میڈیا کی صدی کہلاتی ہے, جہاں عریانی اور جناب بے لباسی جو ہے فیشن بن گیا, وہاں ہماری لڑکیاں جو ہیں ماشاءاللہ حجاب لینے لگیں, اور اتنا زیادہ یہ ٹریڈیشن یا ویلیو جو ہے پروان چڑھی ہے کہ حجاب جو ہے بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ بالکل ایک ریسنٹ ایشو جو ابھی یو کے اندر مطلب اس حوالے سے کھڑا ہوا, اور اس سے پہلے فرانس کے اندر ایک مسئلہ چلتا رہا, اور پھر یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر بھی. یعنی لفظ حجاب کو اس قدر نشانہ بنایا گیا کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے. نہیں, گناہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا خوفناک ہتھیار ہے کہ جس کے بعد تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی. بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس پورے تناظر کو, حجاب کے اس تاریخی تناظر کو سمجھنے میں یوں کوتاہی برتی جاتی ہے کہ ہم مغرب کے نمائندہ جو وہاں کے مفکرین ہیں, وہاں کے دانشور ہیں, ان کے افکار و نظریات سے لا علم ہیں. ہم اس کو صرف اپنے تئیں ایک فقہی مسئلہ سمجھتے ہیں, جناب حجاب کی یہ مقدار ہو اور نہ ہو, اور برقع ایسا ہو, نقاب ہو, یہ ہو. یہ بنیادی طور پر ہم اس کو تاریخی تناظر میں اور نظریات کے تناظر میں دیکھیں تو آج بھی مغرب کا جو مفکر ہے, دانشور ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ حجاب ہماری تاریخ پر, ہماری تہذیب پر, ہماری اقدار پر حملہ ہے. اور اس پورے یعنی لفظ حجاب اور تصور حجاب کی ویلیوز تبدیل ہوتی نا, اس تصور حجاب کو اگر اس تناظر میں سمجھا جائے تو یہ بات بالکل صحیح طور پر اور صحیح خطوط کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ جب آج بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا یا ہوتی ہے, بالخصوص خاتون جب وہ داخل ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں بنیادی ظاہری فرق جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بے حجاب ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ حجاب میں اسلام کے دائرے میں داخل. ایک نوجوان کا سوال لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ذرا یہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں, پھر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی
کیا آج بھی خواتین کو جج، پائلٹ یا وکیل وغیرہ بننے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ کیا مطلب ہے اجازت ہوگی سے کیا مراد ہے؟ پابندی لگی ہوئی ہے کوئی؟ کسی نے پابندی لگائی؟ اسلام نے پابندی لگائی؟ اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا، یہ بالکل حجاب سے ریلیونٹ ہے۔ اگر وہ حجاب لیتی ہوگی تو حجاب لے کے جہاز نہیں اڑا سکتی؟ وہ بالکل جہاز اڑا سکتی ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹیز اور اس طرح کے پروفیشنل جتنے بھی ادارے ہیں، میں پاکستان کے کانٹیکس میں، ایشیا کے کانٹیکس میں اور پھر مسلمانوں کے عالمی جو معاشرت ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو وہ جس طرح کی تعلیم ہم پسند کریں وہ ان کو دلوا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا لازماً خیال رکھیں کہ جب ہم ان کو تعلیم دلوانے کے لیے ان کے اس پروفیشن کا انتخاب کریں تو ایسا پروفیشن چوز کریں، سلیکٹ کریں جس کے پڑھنے کے بعد اور اس سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ جب عملی زندگی کی طرف آئیں تو اب ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ اب دوبارہ پلٹ کر کے اس پروفیشن میں جا کر کے انہیں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں یہاں ایک مثال کے طور پہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئرنگ کرنے کے لیے بہت ساری بچیاں جاتی ہیں، مثلا سول انجینئرنگ کی بات ہے تو ان سول انجینئرنگ کے اس پروفیشن میں جانے کے بعد کتنی بچیاں ہیں جو پاس آؤٹ ہونے کے بعد، ڈگری ہولڈر بننے کے بعد اور پھر شادی اور بیاہ ہو جانے کے بعد دوبارہ عملی زندگی میں جا کر کے قدم رکھنے کی استعداد اور اہلیت رکھتی ہوں یا آزادی رکھتی ہوں اور پھر وہ پروفیشنلی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فرائض کو سر انجام دیتی ہوں۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ ڈاکٹر بن جائے تو یقیناً وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایک جو ہے وہ معاشرے کی خدمت کر سکتی ہیں۔ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خواتین کا علاج اگر خواتین ہی کریں تو زیادہ بہتر۔ مسلمان جتنے معاشرے ہیں یقیناً وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں، مطلب MBBS ہیں، FRCS ہیں، دوسرے، ان کی بہت بڑی کمی بالخصوص مسلمان خواتین کے علاج معالجے کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں دلچسپ بات پتہ کیا ہے ناظرین محترم، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نوجوانوں کے سوالات ہم نے ریکارڈ کر لیے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان پہ گفتگو کر لیں، لیکن سوال سے سوال جب نکلتے ہیں تو بڑے سوال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو پینل پہ پیچھے میرے ساتھ جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور جو صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا اور انہوں نے بھی اس سے سوال پوچھ لیا ہے، اور پوچھنا کہ ذرا یہ تو معلوم کیجئے کہ کیا خواتین جو ہیں اسپورٹس کھیل سکتی ہیں، اسپورٹس میں آ سکتی ہیں؟ اگر خواتین جو ہیں وہ اپنے ہی حلقے میں، اپنے ہی دائرے میں، خواتین اپنے ہی دائرے میں وہ کھیل کھیلتی ہیں اور لباس کے اندر بھی اسلامی حدود و قیود کی پابندی کرتی ہیں تو ان کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے ہاں وہ بے شک ٹینس کھیلیں، وہ ہاکی کھیلیں، وہ کوئی دوسرا کھیل کھیلیں۔ ناظرین محترم، کچھ چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے ریفرنس کے طور پر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی نا، بالکل دیکھو کون جیتتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جیت گئی تھیں، اور دوسری مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں یہاں اس حدیث کے تناظر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود فزیکلی انسان پریکٹس کرے، رننگ کرے، سوئمنگ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علموا اولادکم السباحہ ورمایا ورکوب الخیل، کہ اپنے اولادوں کو سوئمنگ سکھاؤ، اولاد کو تیراکی سوئمنگ سکھائیں، ان کو ہارس رائڈنگ سکھائیں، گھوڑ سواری سکھائیں، اور تیر اندازی سکھائیں، اور ان کو تیر اندازی سکھائیں۔ اس سے اس بات کا بالکل واضح ثبوت ملتا ہے کہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے اپنے متعلقہ حدود کے اندر اگر وہ اس طرح کا کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو کسی طرح کے بھی کھیل کھیلنے پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن وہ فٹ بال کھیل سکتی ہیں اگر غیر مرد انہیں ان کا مظاہرہ نہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ، مرد خواتین کے دائرے میں نہ جائیں اور خواتین مردوں کے دائرے میں نہ آئیں۔ مخلوط کھیل نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین کھیل رہی ہے مرد جو ہے وہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور مرد کھیل رہے ہیں تو بیٹھ کر کے خواتین دیکھ رہی ہیں، اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن پابندی کوئی نہیں، اسپورٹس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے دائرے کے اندر رہ کر کے جو ہے وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا لباس ساتر ہے، وہ شرم و حیا والا لباس ہے، وہ آپس میں بیٹھ کر کے اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے، کھیل ہے، اسپورٹس ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ اچھا حبیب الرحمان صاحب، یہ جو قدروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے ناظرین کہ زندگی کے تمام شعبے کی ویلیوز پر درجنوں پروگرام جو ہے اس پہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں تجارتی صورتحال ایسی ہے، مارکیٹ کی قدریں بدل رہی ہیں، دھوکہ دہی مارکیٹ کی ویلیوز میں شامل ہو گیا، مبالغہ مارکیٹ ایڈورٹائزنگ میں مبالغہ مارکیٹ کی ویلیو کا حصہ بن گیا ہے۔ اس وجہ جب یہ سب کچھ آپ نے روشنیاں، تیز روشنیاں، چمک دھمک، نظر کو خیرہ کر دینے والی
اور میرے پرسیپشن کو تبدیل کر دینے والے. میں جو چیز خرید کے لے کے جا رہا ہوں وہ کچھ اور ہے, گھر پہ جا کے دیکھا کچھ اور ہے, پوچھا کہ بھائی یہ کیا نکلا. مارکیٹ ٹیکنکس ہیں. یہ سراسر دھوکہ دہی ہے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جو آدمی دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے, افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی بھی حلال روزی کمانے کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال اور فروغ مسلمانوں کی تاریخ, تہذیب اور معاشرت کے اندر نہیں رہا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کپڑے بیچنے کے لیے, آج اس کا نام لون ہے, کوئی فیبرک ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ اس کی پروموشن کے لیے ایسے تمام جو ہے وہ ذرائع اختیار کرتے ہیں جو قطعاً ممنوع ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو ہے ناظرین, مغرب کا کانسیپٹ ہے, ایڈورٹائزنگ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. مارکیٹنگ کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے ایڈورٹائزنگ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور جو ایڈورٹائزنگ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اس میں سیگمنٹ فرائڈ, یہ ایک مفکر ہے مغرب کا, اس کا کہنا یہ ہے کہ مخالف جنس اپوزٹ سیکس میں بڑی کشش ہوتی ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انتہائی, مجھے معاف کی جائے, انتہائی احمقانہ اشتہار بھی بنانا شروع کیا. مرد جو ہے وہ شیو کر رہا ہے, ریزر مرد کی پروڈکٹ ہے, عورت اسے غور سے دیکھ رہی ہے, اس کا عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں. بالکل ایسا ہی. موٹر سائیکل خالصتاً مرد کی پروڈکٹ ہے, پیچھے عورت بیٹھی, جب تک وہ نہ بیٹھے موٹر سائیکل جو چلتی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی یہ تو ویلیو ہی نہیں, کوئی بزنس کی ویلیو تو نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. دیکھیں معاشرتی طور پر, معاشرتی سطح کے اوپر ہماری قدر یہ کبھی بھی نہیں تھی کہ ہم بتوں کے ذریعے سے, یعنی مجسموں کے ذریعے سے حلال آمدنی کو مشتبہ کر دیں اور اس کو حرام کی کیٹیگری کے اندر لے جائیں. کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے ملبوسات کے جتنی دکانیں ہیں وہاں ڈمیز لگی ہوئی ہیں. اب آپ کہیں کہ اور فحش ڈمیز, اور اس قدر فحش ڈمیز ہیں کہ لوگ, اور ہماری طرف سے اس کے اوپر کبھی بھی کسی پروٹیسٹ کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو جا کر کے دکاندار سے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے اس دکان سے کپڑا خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا یا رکھتی تھی, لیکن کیونکہ آپ نے بالکل ایک ایسی چیز جس کی صراحت کے ساتھ ممانعت ہے, اپنے یہاں ڈمی, اپنے ہاں بت لگایا ہوا ہے, میں اس کی وجہ سے آپ کے دکان سے خریداری نہیں کر رہا یا کر رہی. تو یقیناً جو کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں کنزیومر کی بڑی رعایت رکھی جاتی ہے, خریدنے والے کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. اگر خریدار وہ مسلمان ہیں اور ان کا تصور دین بھی ان کے اوپر واضح ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان تمام اعمال اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان کو خریداری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب وہ اس طرح کے دکان میں گھس کر کے خریداری کرتے ہیں یا وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آپ برائی کے فروغ کے اندر باقاعدہ حصہ دار بننے جا رہے ہیں. تجارت میں ہمارے ہاں ایک ویلیو یہ تھی, اسلامی معاشرے کی ویلیو یہ ہے, قدر یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ فروغ کر رہے ہیں تو اس چیز کی خوبیاں بھی بیان کریں, اور دیتے وقت اس کی خامیاں اگر کچھ ہیں, نہیں ہے تو کوئی ضرور نہیں کہ آپ زبردستی خامیاں بیان کریں. کوئی خامیاں ہیں تو گاہک کو بتا دیں کہ بھئی اس میں یہ خامی ہے, اس پہ سودا کر لو کچھ کم زیادہ کر کے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ خامی کبھی نہیں بتاتے تجارت میں, اور ہم اسے چھپا جاتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, اور اس کے باوجود ہم اسے جو ہے اس کی خوبیاں بیان کر کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ ویلیو بھی گئی ہماری. نہیں بالکل. دیکھیں دیانت, امانت, راست بازی, صدق, حیا, عفت, تقوی, لوگوں نے دین کو دکان سے باہر سمجھ لیا ہے. لوگوں نے دین کا تصور بازار سے باہر سمجھ لیا ہے. لوگ اس چیز کو دین سمجھتے ہیں جس پر عمل کرنے میں نہ ان کا پیسہ لگتا ہو اور نہ کسی اپنی خواہش کو قربان کرنا پڑتا ہو. آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو کوئی پیسے تو دینے نہیں پڑے, آپ نے جا کر کے روزہ رکھ لیے تو آپ کو کوئی پیمنٹ تو کرنی نہیں پڑی. لیکن جب کاروبار کا معاملہ آتا ہے جہاں انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس دین کے جز پر عمل نہ بھی کیا تو تب بھی میری کوئی دینداری پر فرق نہیں پڑے گا. اچھا, ایک اسلامی معاشرے کی ویلیو تھی کبھی, ایک مطلب سودے بازی ہوتی تھی نا, ڈیل کرتے تھے نا ہم, بارگیننگ ہوتی تھی. اب تو دکان پہ لکھا ہوتا فکس پرائس. فکس پرائس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سم تھنگ از رانگ. بالکل ایسا ہی ہے نا. اچھا, ایک ذرا وقفہ ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام اسلام اور ذہن جدید میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے میں نے ایک سوال حبیب الرحمان صاحب کے سامنے رکھا تھا, وہ جواب دے رہے تھے, میں وقفے پہ چلا گیا. اور ابھی بھی میں ایک وقفے پہ تو نہیں جاؤں گا, لیکن ایک نوجوان کا سوال لینے کے لیے جاؤں گا. میں نے پوچھ یہ لیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لکھا ہوتا فکس پرائس. فکس پرائس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ مجھے تو سودا کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے نا, آپ نے طے کر لیا کہ
ان شرائط پر آپ کو مال خریدنا. یہ تو خریداری جو ہے یہ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہے نا. بالکل بالکل, یہ زبردستی ہے. یہ نہیں کسی ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول کا نام جو ہے وہ خریداری ہے. اور ایجاب اور قبول یہی ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ جس مقررہ رقم پر اور قیمت پر پہنچے, آپ نے اس کے عوض میں وہ چیز جو ہے وہ جائز طور پر جو ہے وہ دوسروں کو دے دی. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس چیز کو ہم نے کہا کہ فکس پرائز لکھا ہوا ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ چیزوں کی خریداری میں جو کم و بیشی ہوا کرتی تھی, قیمت کی اونچ نیچ ہوا کرتی تھی, باقاعدہ اس کے لیے آپ بولی بھی دیتے تھے, قیمتوں کو کم بھی فرمایا کرتے تھے اور قیمتیں کم کروایا بھی کرتے تھے. اگر آپ کے سامنے قیمت زیادہ بولی جاتی تھی تو یقیناً بس اوقات آپ نے وہ زیادہ قیمت دوسرے شخص کی ضرورت کی رعایت رکھتے ہوئے ادا بھی فرما دی, لیکن اکثر و بیشتر پر مواقع پر آپ ان قیمتوں کو کم کروا دیا کرتے تھے. اور ناظرین محترم, اس کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا سوال کرنے, سوالی آیا تو آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے, اس نے بتایا یہ چیزیں کہنے لے آؤ, اور صحابہ کی مجلس میں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے خریدے, تو ایک صحابی نے 1 درم لگایا. بالکل ایسا. تو کہا کہ نہیں اس سے زیادہ اور کوئی خریدے, مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس سے زیادہ قیمت لگائے. تو یہ تو بارگیننگ تو ہے نا. بالکل 3 درم تک جانے کے بعد آپ نے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا. تو بنیادی طور پر یہ ہمارے خرید و فروخت کی ایک روایت رہی ہے, اس مارکیٹ کی ایک قدر رہی ہے. اور دوسری بات کہ دکانوں پر ایک تو آپ نے یہ کہا آج کل اب لکھ دیا جاتا ہے کہ مال واپس نہیں ہوگا, یہ اور گناہ کبیرہ, یہ اور گناہ کبیرہ ہے. ارے بھائی, ایک صحابی نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھولی اسی لیے تھی, اس مقصد کے لیے دکان کھولی اور جس دن گاہک نے مال واپس لے دکان بند کر دی, کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, میں نے لے لی. ایک سوال میں اس پہ آ کے بات کرتے ہیں, ذرا ایک نوجوان کا سوال سن لیں پھر بات کریں گے. روزہ چاہے عاشور کے دن رکھا جائے یا پھر کسی اور دن, انسان کو مشقت تو کرنی ہی پڑتی ہے, تو پھر اس کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ یہ روزے کے حوالے سے, چونکہ روزہ رمضان میں بھی رکھا جاتا ہے, نوافل بھی رکھے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے اس کی ثواب زیادہ ہے. تو ہماری طالبہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی مشقت تو دونوں طرف کی جاتی ہے, تو پھر ثواب زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ایسا روزہ تو وہی 12 گھنٹے کا رکھنا پڑتا ہے, کھولنا تو وہی شام میں مغرب کے وقت پڑتا ہے. اصل میں سلسلہ یہ ہے, رمضان المبارک جس طرح اب جون جولائی میں رہا, اب مئی اور جون میں آ جائے گا, گرم موسم ہوتا ہے پاکستان اور ایشیا کے لحاظ سے. کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اگر انہی 30 روزوں کو آگے جا کر کے دسمبر میں رکھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور دوسری بات, فجر کی نماز صبح پڑھی جاتی ہے اور سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, تو اگر اسی نماز کو 9 بجے ادا کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تہجد کی نماز اگرچہ کہ نفل ہے, لیکن تہجد کی نماز کو اگر مغرب کے بعد ہی پڑھ لیا جائے, کیونکہ عشاء کے بعد فرصت بھی نہیں ہوتی, اور انسان پر کہنے کا مقصد یہ ہے جب کسی وقت کے تعین کے ساتھ اس کے اجر کی ضمانت دی جاتی ہے تو اس میں فلسفہ یہ پیش نظر رہتا ہے کہ ایک انسان اس وقت اس موسم کے لحاظ سے کسی مشقت میں مبتلا یا اپنی کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت انگیج بھی ہوگا, اور تب بھی وہ اس عبادت کو ادا کرے گا, تو اس کی اس مشقت اور قربانی کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکاندار اپنے گاہک سے خریدا ہوا مال خوشی خوشی واپس لے گا, جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ایک بغیر جوڑ کا یاقوت کا جو بھی ایک بڑی قیمتی پتھر ہے, بغیر جوڑ کا محل عطا فرمائے. ایک صحابی نے اسی سلسلے میں دکان کھولی, کئی مہینے تجارت کرتے رہے, ایک دن ایک گاہک نے آ کے مال واپس کیا, اگلے دن دکان بند کر کے چلی. یہی بالکل ایسے دکان بند کر چلے گئے, میں نے جنت کمانی تھی, جنت کما لی. ہمارا تاجر تو مجھے بہت معاف کیجیے گا, ہمارا تاجر تو یہ کرتا ہے کہ میں کنو لینے کے لیے جاتا ہوں تو یہ بڑے بڑے کنو سجے ہوئے ہوتے ہیں اور آئل سے چمکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے, اور جب میں کہتا ہوں 1 درجن دے دو, جب گھر جاتا ہوں تو 6 تو اس میں سے بڑے نکلتے ہیں اور 6 وہ نیچے جو کچرا ہوتا ہے اتنا سا وہ نکلتا ہے. آلو پیاز بھی اسی طرح بکتے ہیں, چیزیں بھی اسی طرح. کیا یہ شرن, یہ ہماری تجارتی ویلیوز ہیں اسلامی معاشرے کی؟ قطعاً نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے, اور اوپر کی ڈھیری وہ سوکھی اور اندر کی ڈھیری وہ گیلی. آپ نے اس موقع پر نیچے جب ہاتھ ڈال کر کے اور اس غلے کو نکالا تو وہ جب آپ کے ہاتھ میں تری محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو دھوکا کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ایک مسلمان کی پروڈکٹ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا والے کہتے
کہ یہ آپ آنکھ بند کر کے خرید لیں. مسلمان بیچ رہا ہے, یہ مسلمان بیچ رہا ہے, یہ کوالٹی ہوگی, یہ کیونکہ کوالٹی پروڈکٹ ہوگی. اگر ایک مسلمان کے اندر دیانت نہیں ہے, صداقت نہیں اور ہے. دیکھیے ناظرین محترم, ایک بہت عجیب بات دیکھیے, کتنے ممالک دنیا کے ایسے ہیں, کتنے ممالک دنیا کے ایسے ہیں حبیب الرحمان صاحب, کہ جہاں مسلمان مبلغین پہنچے ہی نہیں اور وہاں اسلام پہنچا, کیونکہ وہاں صرف تاجر جاتے تھے. بالکل, مسلمان تاجر جاتے تھے. بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مالابار کی بندرگاہ پر سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان تاجر آئے تھے, اور مسلمان تاجروں کی دیانت, ان کی صداقت اور راست گوئی کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے. اور یعنی یہاں تک آتا ہے تاریخ میں کہ جب وہ دکان بند کرتے تھے تو لوگ ان سے منتیں کر کر کے دکانیں کھلوا کر کے اور چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی اور سے نہیں, آپ سے خریدنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا معیاری چیز ان کی معیاری چیز, بے ایمانی نہیں ہوگی, ملاوٹ نہیں ہوگی, قیمت زیادہ نہیں ہوگی. مسلمان اگر وہ تاجر بھی ہے تو وہ تب بھی اسلام کا مبلغ ہے. اور ہمارے ہاں کہ وہ تاجر نے ناظرین بہت ہی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, دیکھیے ہم لوگ اگر اپنے معاملات پر غور نہیں کریں گے نا, اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے, آپ یقین جانیے ہم کبھی درست نہیں ہو سکتے, ہم اللہ کو بھی منہ نہیں دکھا سکتے. ہم نے مارکیٹنگ کے لیے جو چیزیں اختیار کی, ہمارے تاجر نے بڑا کمال کیا ہے. مارکیٹنگ, اس نے اپنا لباس جو ہے اسلامی بنایا ہے, اس نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے, وہ جب آپ سے سودا کر رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ اللہ رسول کے نام لے کے بعض اوقات قسمیں بھی کھا لیتا ہے, اور حضور کی تو حدیث ہے نا, جو قسم کھا کے بال بیچتا ہے, اس کے پورے تجارت سے اور رزق سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے. جھوٹی قسم کھانے والے اور قسمیں کھا کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والے بنیادی طور پر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. ظاہری میں ان کا لباس وضع قطع اور تراش خراش کچھ بھی ہوتی ہو, لیکن اگر وہ ہر بات پہ قسم کھا کھا کر کے اپنے چیزوں کی صداقت اور معیار کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس بات کا پتہ ہے, ہر باشعور آدمی جانتا ہے, جو کوالٹی کی پروڈکٹ ہوتی ہیں اس کو بیچنے کے لیے آپ کو قسم نہیں کھانا پڑتی ہے. لوگ, اور آپ کو بہت بڑی پبلسٹی بھی نہیں کرنی پڑتی, آپ کی پروڈکٹ خود پبلسٹی ہے آپ کی. ہمارے اس شہر میں, اس ملک میں وہ تمام کھانے اور وہ تمام اشیاء جن کے اوپر اور جن کی کوالٹی پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے, اگر وہ ذرہ برابر بھی اس کی ایڈورٹیزمنٹ اور مارکیٹنگ نہ کریں تو تب بھی لوگ ان چیزوں کو لینے کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے معمولی دودھ کی دکان جس کی نہ کوئی سجاوٹ ہے, جس کی نہ تزئین و آرائش ہے, نہ اس کی خوبصورتی ہے, لیکن دودھ خالص ملتا ہے. اس خالص دودھ کی وجہ سے ان کا دودھ جو منوں کے حساب سے ہوتا ہے وہ بالکل ایک معمولی سے وقت میں ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بیٹھ کر کے دوسرے وقت اپنے خالص دودھ کی آمد کے منتظر رہتے ہیں. ان کو اپنے اس بزنس کی پروموشن کے لیے کسی جھوٹے سہارے کا جو ہے وہ سہارا نہیں لینا پڑتا. مارکیٹنگ کرنے کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ, ہمارے ہاں تو دنیا میں بہت سی چیزیں مارکیٹنگ, میں تو خود چونکہ ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ رہا تو پڑھاتا بھی رہا, تو ہمارے یہاں ایڈورٹائزنگ سائیکالوجی میں موٹیویشن میں ایڈورٹائزنگ اپیل میں پھر سیگمنٹ فرائڈ کی پوری تھیوری, کیسے لوگوں کو مارکیٹنگ کرنی چاہیے, کرنے, یہ سب چیزیں اپنی جگہ, پڑھانا اپنی جگہ سب کچھ. لیکن میں ہمیشہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ سارے اصول, قاعدے, قانون اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑا مارکیٹنگ کا اصول یہ ہے کہ کوالٹی پروڈکٹ, بس یہ سب سے بڑی مارکیٹنگ. بالکل بالکل, یہی سب سے بڑی مارکیٹ گڈ ول ہے, یہی سب سے بڑی مارکیٹ کی کرٹیسی ہے کہ بزنس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ اپنی کوالٹی, اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی کی پروڈکٹ بنا لیں, اور اپنی پروڈکٹ پہ اتنا اعتماد رکھیں کہ اگر میں واپس کرنے آ جاؤں تو اسے واپس لے لیں. حضور علیہ السلام کی دو خصوصیات, صداقت اور امانت, جس کی وجہ سے آپ جیسا کوئی تاجر نہ تھا, اور آپ جیسی تجارت کسی کی ہو نہیں سکی. اور پھر آپ کے پروردہ خلفائے راشدین المہدیین, ان جیسی صداقت اور امانت اور ان کے ادوار مبارکہ میں مسلمانوں کی معیشت کا چاروں اطراف میں پھیلنا, اور پھر مسلمانوں کی خوشحالی یہاں تک بڑھ جانا اس کا کہ لوگ آ کر کے جو ہے وہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ کی رقم دیں. ناظرین محترم, یہ اسلام کا معاشی نظام ہے. ہماری ویلیوز, بات ویلیو کے حوالے سے ایک شعبے کی ویلیوز پر گفتگو ہوئی ہے, بہت سے شعبے ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے, اس پر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی قیمتی گفتگو جو ہے اب تک پہنچائی. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.